डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जो कनाडा की सीरीज़ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं उसकी एपिसोड 6 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और इसके अंदर जनाब जो अगले चंद सालों में चीज़ें हुई वो आपके साथ मैं उसे कहते हैं शेयर करूँगा। तो बुनियादी तौर पे इसमें एक थोड़ी सी मैं अपनी करेक्शन करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी 8 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने अब काउंट किया कि 2014 में हम आए थे तो 24 चल रहा है, तो ये बेसिकली 10 ईयर्स हैं। तो इसके लिए हमारी अपॉलॉजी, क्योंकि पहले मैं पिछली जो किस्तें हैं उनमें मैं 8 साल कनाडा की बात करता हूँ। हमें तकरीबन 10 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं कनाडा में और होने वाले हैं। तो चाइना अब जहाँ जो पिछली किस्त ख़त्म की थी उसके हवाले से चलते हैं आगे। वो ये कि बुनियादी तौर पे जब मैं पाकिस्तान वापस चला गया 2015 में, इस आपको बताया कोई गाड़ी शाड़ी लेके बच्चों को दे दी, ठीक है, वॉज मेंटली सेटिस्फाइड कि मसला मेरा हल हो गया सब कुछ। उसमें फिर जो एक इशू ये आई कि दिसंबर के महीने में पाकिस्तान में, अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है जो इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कि नहीं, यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है हमारी कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से। तो व्हाट हैपेंड कि दिसंबर का महीना था 2015 का, मुझे याद पड़ रहा है। तो मैं इस्लामाबाद की से ड्यूटी पे गया हुआ था। तो इस तरह जैसा रूटीन में वो रेस्ट हाउस में बैठे थे, रात का वक्त था, मैं अपनी वाइफ के साथ वो शायद मेरे सामने वो जो स्काइप या व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियो कॉल में लगा हुआ था। तो अचानक आई वाज फीलिंग कि मतलब थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, ऐसा अजीब समझे हुआ कि चक्कर से आ रहे हैं कुछ। और तो मैंने अपनी वाइफ से मैंने कहा यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं थोड़ा सा मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो वो एकदम परेशान हो गया, नहीं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद आदमी रहे हो, तो क्या। मैं कहा नहीं यार आई कॉल यू बैक। खैर मैंने उसी वो ड्राइवर को कॉल की, मैं कहा यार गाड़ी लेके आओ तो एमरजेंसी में हॉस्पिटल चलते हैं इस्लामाबाद में। तो फ़ौरन गाड़ी लेके आ गया, मैं बैठा गाड़ी में उसके साथ। हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर ने वो चेक किया, उसने देखा, उसने कहा जी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेटेड है। फिर जिस तरह थोड़ा सा वो होता है, आधा पौना घंटा उसने रखा, वो एक टैबलेट मुझे दी, साथ कहा जी पानी वो स्प्राइट पिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद खैर वो उसने कहा जी आप चलेंगे, ठीक है, अब आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ गया। बट आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, मैं कह नहीं जाऊँ। खैर मैं वापस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उसे कहते हैं वापस लाहौर की तरफ सफ़र शुरू किया मीटिंग के बाद, तो मैं वो यूजुअली होता था कि मैं जब भी लॉन्ग रन में गाड़ी हो तो मैं गाड़ी खुद ड्राइव करता था, तो ड्राइवर को पीछे बिठाता था। सिटी में तो ड्राइवर चलाते थे, जाहिर बात है क्योंकि आपने ऑफिस मीटिंग में जाना होता है, लेकिन लॉन्ग रन में मैं खुद गाड़ी ड्राइव करता था और ड्राइवर पीछे बैठा था। अब मैंने ड्राइवर से कहा यार कि तू गाड़ी चला, मैं पीछे बैठ गया। तो मोटर वे पे ट्रैवल कर रहे थे, फिर वो वाइफ की वीडियो कॉल आ गई, तो उसने देखा मैं पीछे बैठा हूँ, तो वो एकदम परेशान हो गई, नहीं समथिंग इज रॉन्ग, आप मेरे से कुछ हाइड कर रहे हैं। आपने तो कभी भी पिछले फॉर डेकेड यू हैव बीन ड्राइविंग योरसेल्फ, तो ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे बैठे हुए, ये क्या वजह होगी। मैंने कहा नहीं यार मैं बस ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं कहा आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। बट एनीवे उसके बाद लाहौर पहुँचा, ऐसा रूटीन में मैं थोड़ा सा वो मेडिकल जो सारे वो टेस्ट होते हैं सारे उन्होंने किए, उसमें कोई ऐसी ख़ास इशू सामने नहीं आई। डॉक्टर ने कहा जी ज़ाहिर तो आपके मतलब ब्लड वर्क भी ठीक है और आपका सब कुछ वो जो वैल्यूज़ हैं ठीक हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, उसके बाद मैंने ये नोट किया कि जब मैं ऑफिस कभी जाता था तो एट टाइम मैं सुबह सो के उठता था, मेरे फेस पे स्वेलिंग होती थी, और कभी 2-3 दिन वो स्वेलिंग रहेगी। कभी जो 2-3 कोलीग्स से सीनियर से उन्होंने पूछा, उसने कहा भट्टी साहब आर यू ओके, ये क्या। मैं कहा यार मुझे नहीं पता, प्रॉब्ली समथिंग इज़, मतलब मेरे अंदर कुछ हो रहा है जो मुझे यूँ पता नहीं चल रहा है इस वक्त। अच्छा, उसमें एक और जो चीज़ इंटरेस्टिंग हुई वो ये, क्योंकि वो बेसिकली मैं मेरी किडनी का पेशेंट बन गया हुआ था, CKD का, मुझे उसका पता नहीं चल रहा, तो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और मैंने भी देखा कि मेरे यूरिन के अंदर ये नहीं कि थोड़ा सा वो जो फोमी हो गया बबल, मैंने उसको भी इग्नोर किया, मैं को पता नहीं शायद किसी वजह। बट एनीवे वो टाइम उसे कहते हैं गुजरता गया, और फिर अल्टीमेटली गर्मियों की छुट्टियों में जून 2016 में फैमिली पाकिस्तान आई। वाइफ वॉज वेरी कंसर्न, उसने कहा यार आपने कोई चेक कराया, चेकअप करवाया, सारा कुछ। मैं कहा यार किया, अभी तक चीज़ें बस ठीक ही हैं, लेकिन बट एनीवे उसके बाद वो एक दिन ऐसे मैं घर में बैठा हुआ था, तो एक ऑफिस मीटिंग से मैं वापस आया, तो मैं नोट किया था मेरे पाँव में भी स्वेलिंग शुरू हो गई है ना। तो मैंने बहरहाल फिर वो वाइफ ने देखा, उसने कहा नहीं ये कोई मसला आपका सीरियस है, ये आप उसे कहते हैं दिखाएं ज़रा। मैं खैर फिर हॉस्पिटल गया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं जी आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, कुछ इशू है, पता नहीं ये यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा है उसकी वजह से हुआ है या कोई और है, तो आपके कुछ एडिशनल टेस्ट फिर हम करेंगे और उसके बाद ये चीज़ें सारी होंगी। मैंने कहा यार अब खुद मैं वाइफ मेरा आए हुए थे सारे, मैंने कहा यार हमने जाना है वापस, तो ये चीज़ ठीक नहीं। मैं कहा यार ओके, मतलब मैं ये कनाडा का चक्कर लगा लें दो, और मैं कहा फिर वापस आके मैं ना सारा का सारा मेडिकल एग्ज़ाम करूँगा। नॉट रियलाइजिंग कि सिचुएशन वो सो सीरियस ना, हम फिर बाई ईयर फिर चल पड़े और कनाडा पहुँच गए। अब कनाडा पहुँचते पहुँचते मेरी अच्छी खासी स्वेलिंग हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी जब फैमिली थी तो स्वेलिंग आती थी और जाती थी, मेरे पाँव जो नहीं ना इस तरह के
سویل تھے, مطلب کہ ایڈیما جسے آپ کہتے ہیں نا. تو جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, خیر وہ وہاں پر گئے. تو اس کے بعد وائف نے کہا کینیڈا آپ آئے گئے ہیں تو یہاں پہ چلیں, وہ فیملی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اس کو چیک کرائیں, دیکھیں کوئی ایشو ہے تو کوئی اس طرح کی ہے 2-4-15 دن میں آپ کا یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت علاج ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. میں وہ چلا گیا ڈاکٹر کے پاس, اس نے چیک کیا تو وہ اتنا پریشان ہو گیا ساری میری میجرمنٹس لے کے. اس نے کہا جی آپ امیڈیٹلی نا ایمرجنسی میں چلے جائیں, یہ آپ کا سیریس میٹر ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں روٹین ڈائگنوسٹس سے کر سکوں, سو یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی ان دا ہاسپٹل. میں نے کہا یار اب وائف سے ڈسکس کیا, میں نے کہا یار میں ایمرجنسی میں گیا, میں چھٹی لے کے آیا ہوں, یہاں پہ لمبا چکر ہو گیا, تو میں کہا میں تو وہاں جاب کر رہا ہوں, میں کہا میں تو آئی کانٹ اسٹے ہیئر. بس ویسے ہی انسان آپ کہتے ہیں نا کہ بالکل آپ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ وہ مطلب ایسی حرکت کر جاتے ہیں جب ہائنڈ سائڈ وزڈم میں آپ سوچتے ہیں کہ یار وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی تو آپ کہ اس طرح کے بلنڈرس کے ساتھ بھی آپ چلتے گئے. خیر وہ کیونکہ سویلنگ مجھے تنگ کر رہی تھی تو میں نے پھر ایسے تھوڑا سا یہاں بیٹھ کے گوگل شوگل کیا تو پتہ چلا کہ جناب یہاں پر کوئی آکوپنکچر وغیرہ کوئی چائنیز وغیرہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سویلنگ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. میں بول چلا گیا, یہ کوئین روڈ کے اوپر مسیس ہاگا کے اوپر ان کا تھا کوئی, اس نے کہا جی بالکل مسئلہ کوئی نہیں, اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا کہ 15 دن میں تمہاری سویلنگ ختم ہو جائے گی. خیر میں اس کو اس وقت مجھے یاد ہے اس نے $1600-1700 میرے سے لیے, اچھی خاصی سم آف منی, یہ میں نے پے کر دیا. میں کہا چلو یار 10-15 دن میں ٹھیک کر دے گا تو یہ آسان سا کام ہے, یہ سوئیاں شوئیاں مجھے لگا دیتا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. خیر الٹیمیٹلی سم ہاؤ مطلب میری وہ سویلنگ ختم ہو گئی, لیکن میں جو اوور آل میری فیلنگ تھی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا یار چلو اب میں ٹھیک ہوں گا. وائف کو میں نے کہا یار ہوپ فلی فٹ ورکس یا آکوپنکچر ٹائپ جو بھی, میں کہا پاکستان میں چائنیز وغیرہ ڈاکٹر وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں, میں نے کہا یہ آکوپنکچر ٹائپ ہی کراؤں گا. میں نے کہا یار یہ ایلوپیتھی کا بڑا سویر قسم کا ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ پنگا شنگا لیں گے, مسئلہ غلط ہو جائے گا. اب جناب اسے کہتے ہیں پھر پاکستان میں واپس, اس وقت میرے خیال میں وہ ایمریٹس ایئر لائن تھی, وہ میں کیا دبئی تک پہنچتے میرے پھر سویلنگ شروع ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ. خیر جب پاکستان پہنچا واپس میں نے کہا نہیں یار یہ مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے, مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا. خیر وہ میرے ایک وہیں پہ کولیگ ہی تھے اس وقت, کیونکہ میں وابڈا میں تھا ڈیپوٹیشن پہ, تو وہ سینئر ڈاکٹر تھے, وہ نائس آدمی, تو ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھٹی صاحب یہ نا آپ کا میں یہ سرٹن ٹیسٹ میں آپ کو تارو شوکت خانم سے کروائیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. خیر وہ ٹیسٹ وہ کروائی, ان کی رپورٹ آئی, ان کو اس میں لے گیا تو ایک دم تھوڑا سا وہ ہوا, بندہ پریشان سا لگ رہا تھا. اس نے کہا نہیں یہ نیفرولوجسٹ کو امیڈیٹلی ہم نے دیکھنا ہے. میں نے کہا یار کیا واٹس اے میٹر, یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, مطلب ماشاء اللہ آپ ینگ مطلب صحت مند آدمی ہو, لیکن بس نیفرولوجسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اور اس وقت ہمارے پاس ہاسپٹل میں نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی میں کرتا ہوں کانٹیکٹ. میں کہا ٹھیک ہے یار تو کہتے تیرے فیلڈ کے لوگ ہیں تو مجھے کر دے. اس نے کہا مین ویل یہ اپنی الٹرا ساؤنڈ یہ بھی کروائیں. وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ کوئی آپ کی ایک کڈنی کے اندر نا سسٹ ہے, یہ وہ. میں کہا اچھا پتہ کیا مسئلہ ہے. خیر اس کے بعد انہوں نے وہ سی ٹی اسکین کی طرف لے گئے. سی ٹی اسکین انہوں نے کہا ہاں جی یہ چیز ہے, اس کے بعد فردر بایوپسی ہوگی اور پھر دیکھیں گے میلیگننٹ ہے یہ وہ. یہ صرف کاٹے چھوڑ پہ نیفرولوجسٹ کے پاس گئے. نیفرولوجسٹ نے اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا جی آپ کی کڈنی بڑی جلدی سے فیل ہو رہی ہیں اور اب تو لیس دین 50% رہ گئی ہیں, اور یہ فوراً اس کا علاج کرنا پڑے گا, ادروائز یو کین ڈائی بیکاز آف کڈنی فیلئر. میں ایک دم میں نے کہا یار یہ میرے خیال میں دوست ڈاکٹر کو جو تھے وہ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے, میں نے کہا یار آپ نے یو ٹیل می. کہتے نہیں میں بھٹی صاحب سے آپ کو نہیں بتایا کہ میں نے تو رزلٹ دیکھ لیا تھا, اسی میں نے کہا تھا فوراً نیفرولوجی کے پاس گیا. میں نے کہا آپ ایسے پریشان نہ ہوں. تو میں کہا یار نو یو ٹیل می مائی فیملی از ان کینیڈا. میں کہا اب یہ علاج کرتا جی, یہ علاج جو بڑا لمبا اور ٹیڑھا قسم کا ہے جو آپ کا نظر آ رہا ہے چکر, کیونکہ آپ کی ایک ایشو نہیں, آپ کی 2-3 ایشوز آ رہی ہیں. تو میں نے کہا یار پھر میں اکیلا یہاں پہ یہ علاج کراؤں. کہتا یہ علاج بھی بڑا سویئر ہوتا ہے, اس کے اندر میڈیکیشن بڑی اسٹرانگ قسم کی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹریول بیک کر سکتے ہو کینیڈا, کیونکہ اس میں ایڈیما کے اندر تھرومبوسس اس کا رسک ہوتا ہے, بائی ایئر آپ ٹریول کرتے ہو تو اسے وہ ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ وہ بلڈ کلاٹنگ ہو جائے. تو میں نے کہا یار اچھا لیٹ می کال مائی وائف. میں نے گھر اپنی وائف کو کال کی, میں نے کہا یار ایسا ایشو ہے. وہ کہتے نہیں یار آپ نہ ایک دن نہ رکیں, آپ فوراً اسے کہتے ہیں جناب کینیڈا واپس آئیں. میں نے کہا اچھا یار اسے کہتے ہیں عجیب سی بات کر رہی ہو, بٹ اینی وے میں نے اسے کہتے ہیں پھر وہ اپنے جو چیئرمین صاحب تھے وہ آپ ڈاکے اچھے تھے, نائس فیلو, ملٹری جنرل بٹ نائس فیلو, مطلب اچھی ان کی تھی. میں بتایا کہ اس طرح کی ایشو ہوئی ہے, اور پلس وہ جو اپنے ممبر صاحب تھے ان کو بھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ تو مطلب بڑے ہمارے نائس آفسر ہیں, تو آپ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں, ڈونٹ وری اباؤٹ, آپ بس نکلیں فوراً اپنے علاج کا کریں, آپ کی صحت بہت بڑی ہے. خیر سو نائس آف دیم. وہ جناب اسے کہتے ہیں جہاز میں بیٹھا میں, اس کے بعد تو وہ ظاہر تھا میرے لیے بیٹھ کے وہ پاؤں کو لٹکا کے بیٹھے, تو سویلنگ بھاڑی تھی. خیر وہ تھوڑا سا جہاز ٹیک آف کیا تو میں نے وہ جو فلائٹ اسٹیورڈ ٹائم کے ہوتے ہیں ان کو اس میں بتایا, اپنا تھوڑا سا تعارف کرایا.
میں نے کہا یار بیٹے اس طرح میرے ساتھ یہ ایشو آ رہی ہے تو مجھے تو سیٹ چاہیے, میں نے لیٹنا ہے. اس نے کہا سر ڈونٹ وری, آئی انڈرسٹینڈ, آپ مجھے تھوڑا سا یہ 10 منٹ دینا, دیکھتا ہوں آگے جگہ خالی. اس میں پھر آپ 3-4 سیٹس آگے فرنٹ پہ خالی تھیں. اس کا سر ان کو آرام سے آپ کریں اور لیٹ کے آرام سے ٹورانٹو تک جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بٹ ان کا تھا جناب وہ اسے کہتے ہیں اس طرح وہ جہاز میں کمفرٹیبلی میں لیٹ گیا اور چیز چل رہی تھی. مطلب صاحب تب میں نے سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو اپنی آگے کیا پلاننگ ہے. میں نے کہا یار یہ کینیڈا کا بھی سوچا بھی نہیں تھا اور یہ ایک دم بیماری کہاں سے آ گئی. بٹ اینی وے وہ تو آپ کو پتہ ہے زندگی میں کوئی چیز کبھی بھی آ سکتی ہے اور ون شوڈ بی مینٹلی ریڈی فار دیٹ, یہ تو چیز ایسی ہے. اس کے بعد جناب اسے کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا کینیڈا تو وائف نے کہا کہ دیکھیں جی اب جو ہے نا یہ اس طرح کی چیز نہیں کہ ہم ادھر فیملی ڈاکٹر یا اس کے پاس جائیں, کیونکہ یہاں پر جو ریفرلز ہوتے ہیں یعنی اسپیشلسٹ کو دکھانا وہ کئی مہینے کی ڈیٹ لے لیتے ہیں. تو یہ آپ کا کیس تو بڑا سیریس ہے کہ یار بیسٹ وہی ہم نے ایکسیڈنٹ اسٹیٹ ایمرجنسی میں چلے ہیں ہاسپٹل کی, اور وہاں جو میری حالت اتنی سویلنگ ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہوا ہے, پلس ہیو دیز بلڈ ورک رپورٹ فرام پاکستان. تو میں کہا پرابلی دے کین فگر آؤٹ کہ مسئلہ سیریس ہے. ہم اسٹیٹ میں جناب ہاسپٹل پہ چلے گئے اور وہ میری انہوں نے حالت دیکھی, انہوں نے دیکھا یار بندے کی سویلنگ شیلنگ ہے, انہوں نے خیر بلڈ ورک کیے تو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کافی سیریس ہے. اور اسپیشلی جو میرا پروٹین لیک تھا وہ بہت ہی ایکسیسو تھا, اب نارمل, دیٹ واز ان تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز, جو لیس دین 0.2 یا سم تھنگ ہوتا ہے جو بھی اس کی ویلیوز, دیٹ واز ان تھاؤزنڈس. دیٹ واز آئی مین مطلب وہ خود بھی حیران تھے ڈاکٹر کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ طرح یہ پروٹین اتنا لیک کہاں سے ہو رہی ہے تیری باڈی سے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں ہے تیری کڈنیز میں بالکل ان کا جو نیفرون سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں, کیا ہوا ہے گاڈ نوز. اینی وے اچھا لکیلی ہوتا یہ کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں. تو واٹ ہیپن کہ میں یہ ایمرجنسی میں تھا, شام ہونے والی تھی, تو میں نے کہا یار اب یہ نیفرولوجسٹ ہونے کا جی بالکل ہم نیفرولوجسٹ جو ہے اس کو بھی فوراً امیڈیٹلی ریفر کریں گے, آپ کا سیریس میٹر ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس وقت وہ ایک نیفرولوجسٹ تھی ینگ, وہ اس وقت وہاں پہ ڈیوٹی پہ آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ بس آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اور وہ آ کے نا آپ کو سکتیں دیکھیں گی. ویری ویری نائس پرسن. وہ آئی جناب, اس نے دیکھا مجھے سارا کچھ, تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل جی ایسا میٹر ہے, ڈونٹ وری. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی, میں نا خود ہم یہاں پہ اپنے بلڈ ورکس کچھ ایڈیشنل میں کراؤں گی. تو روٹین ایمرجنسی میں کیے تھے انہوں نے. اب وہ نیفرولوجسٹ نے کہا جی میں یہ سارا کچھ کروں گی اور اس میں جو ہے آپ کو یہ ڈائگنوسس کے بعد پھر اس کا ہم ایک پروسیس ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. اب ظاہر بات ہے اس سچویشن کے بعد ساری چیزیں ٹاپ سی ٹرپی ہو گئی تھی, بچوں کے لیے بھی, وائف کے لیے بھی. میں بھی سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ تو اس کا مطلب بڑا سیریس میٹر ہو گیا, یہ سب لوگ اس انداز میں کر رہے ہیں, میں تو اس کو بڑا کیجولی اتنے کئی مہینوں سے لے رہا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تم تو بالکل مطلب تھوڑا سا اور لیٹ ہوئی تھی, پرابلی یو کوڈ ہیو ڈائڈ. تو میں نے کہا چلو یار اینی وے اللہ تعالیٰ نے شاید زندگی دینی سی تو یہ چیز ایسے ہوئی ہے. اس کے بعد جناب والا وہ سارے کے سارے میڈیکل پروسیسز انہوں نے اسٹارٹ کیے, کیونکہ میری وہ کڈنی کے اندر سسٹ بھی تھی, اس کو چیک کر رہے تھے. وہ یورولوجسٹ بھی انوالو ہو گیا, پھر ان کو کینسر کا ڈر تھا, انہوں نے انکالوجسٹ کو انوالو کر لیا, ریڈیولوجسٹ کو انوالو کر لیا. وہ ملٹی ڈسپلنری جو ٹیم کے کانسیپٹ ہوتے ہیں. اب جو نیفرولوجسٹ شی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ یار دیکھیں کہ اس کا کاز کیا ہے, جو مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, جو اتنی زیادہ پروٹین لیک کر رہی ہے اب نارمل. یہ کہتی وہ کہتی اس سے ہوتا نہیں ہے, اتنی زیادہ تمہاری جو پروٹین لیک کر رہی ہے, یہ مطلب اٹس اے ویری یونیک کیس فار می آلسو. تو میں اس کو سارا کا سارا یہ کنسلٹ کر رہی ہوں. خیر وہ اب مجھے یہ تھا کہ یار یہ جلدی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں. وہ ٹریٹمنٹ کو مطلب تھوڑا سا یعنی وہ سارا ڈائگنوسس میں ٹائم لگا رہے تھے. دے ٹوک آلموسٹ 2-3 months اس چیز کے لیے کہ جناب یہ ہم چیزوں کو رول آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ کاز کیا ہے, اگر ہمیں تمہیں کوئی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں گے, اس میں وہ ٹریٹمنٹ بہت سویئر ہوتی ہے اور اباؤٹ 6 months ڈیوریشن کی ٹریٹمنٹ ہے, جس میں تمہیں ہمیں اسٹیرائڈ دینے پڑیں گے, اینٹی کینسر میڈیسن دینی پڑیں گی. تو وہ تمہارے اندر کوئی باڈی میں کینسر ہوا, کوئی اور سنگ کا چکر ہوا کسی اور جگہ پہ, تو تم فردر ایگریویٹ کر دے گا, یو میں ڈائی. اس نے کہا وہ تو اس نے بلکہ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا کہ میری مطلب گردن کاٹ دیں گے یہاں کا جو قانون ہے, تو میں تو ایسا کوئی رسک نہیں لوں گی, تو اس لیے پلیز بی پیشنٹ اینڈ کوآپریٹ ود می. میں کہا اوکے یار آئی ڈونٹ مائنڈ. تو اینی وے جناب اسے کہتے ہیں یہ ساری کی ساری جو مطلب کینیڈا کا ایڈونچر تھا نا 2 سال کا, جو ہم نے بڑا سوچا تھا کہ نارمل چل رہا ہے, میری سویئر قسم کی بیماری کے ساتھ جناب والا وہ ایک دم لگا کے جناب ٹاپ سی ٹرپی ہوا. خیر اینی وے مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی پریٹینڈ کروں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ بھروسہ رہا ہے اور میں مطلب اس طرح کا کوئی
الحمدللہ میں کمزور آدمی نہیں ہوں. میرے بچوں کو, بچے اب چھوٹے تھے, بیٹی کی صاحب ہوتا ہے, بیٹے بھی جو پریشان ہو گئے کیونکہ پاپا کو بڑا انہوں نے صحت مند دیکھا کہ جناب یہ ایکسرسائز کرنے والا آدمی ہے, بڑا ریگولر. یہ انہوں نے کہا یار اب اس بندے کے ساتھ کیا ہو گیا, کیونکہ مجھے وہ ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈرگ دے رہے تھے, کہیں بلڈ تھنر میں شامل تھے وقتی طور پہ, جب تک ابھی ٹریٹمنٹ پراپر سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے تھا کہ یار بلڈ تھنرز بھی دیں اس کو جناب, اور اس کے بعد کوئی بلڈ پریشر کی دوائیاں چل رہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور 4-5 طرح کی. وہ بلڈ تھنرز کھانے سے کبھی میری باڈی سے بلڈ لیک ہونا شروع ہوتا تھا, یعنی پورز میں سے. پھر جناب وہ اس کو ویکلی میرے بلڈ ورکس ہوتے تھے, پھر وہ اس کو ریگولیٹ کرتی تھی نیفرولوجسٹ کوانٹٹی کو. مطلب یہ تھا کہ میرا بلڈ تھک بھی نہ ہو جائے اور اتنا تھن بھی نہ ہو جائے کہ باڈی سے باہر نکلے. آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے سچویشن سے گزرا ہوا. اور ایٹ ٹائم مجھے یہ ہوتا تھا جب ایڈیما دیتا تھا تو مجھے ایک دم وہ میں فینٹ ہو کے گر بھی جاتا تھا. 1-2 بار مجھے ایمرجنسی میں بھی جانا پڑا. پھر انہوں نے میرے ہارٹ کی ایکو کی, سب کچھ دیکھا یار کہ اس کا ہارٹ فیلئر تو نہیں ہو رہا, بٹ تھینکس گاڈ انہوں نے رول آؤٹ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ کتنی بڑی ایگنی ہوگی بچوں کے لیے جو اتنے چھوٹے تھے نا. مطلب بیٹی میری شی واز اباؤٹ 6 ایئرز اولڈ, مڈل والا بیٹا جو ہے وہ 10+ کا, بڑے والا وہ 15-16 سال کا. تو وہ سارے کے سارے پریشان کہ جناب یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں کیا نہیں. اور میں ان کو خیر نہیں پورا ان کو دلاسا دیتا تھا کہ بیٹے ڈونٹ وری, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ آگے ٹریٹمنٹ ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ ڈیفینیٹلی مطلب اللہ آلمائٹی مجھے صحت دے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ ہی نے شفا دینی ہوتی ہے. تو یہ تو سارے وسیلے ہوتے ہیں ایسی چیزیں. تو جناب یہ مطلب جو میں آپ کو بتایا کہ کہانی جو ساری کی ساری ہے وہ کیا کہ کس طریقے سے یہ مطلب کہ ٹاپسی ٹروی ہو جاتی ہے جب کوئی آپ کسی بڑی بیماری یا کسی بڑی پریشانی کے اندر آپ اسے کہتے ہیں مبتلا ہو جائیں. تو بہرحال یہ قصہ تھوڑا سا ابھی لمبا ہے, تو میں نے کہا یہاں ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں, اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میرا پھر آگے علاج کیسے چلا ہوا, اور اس کے بعد مجھے کس حد تک میری ریکوری ہوئی اور کیا سب کچھ کہانی چلی. تو اگر آپ کو جناب یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور جناب دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اور پھر یہ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. خدا حافظ.